नाज़रीन आदाब। 24 नवंबर 2021 मुताबिक 18 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिली है, लेकिन खाम तेल की बुलंद सतह की वजह से कीमत अब भी 95 से 100 रुपए फी लीटर के दरमियान बरकरार है। दरियासना तेल सप्लाई करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने कीमतों में नरमी के लिए खाम तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में खाम तेल के बड़े सारिफ ममालिक बशमूल भारत, अमरीका ने जवाबी हिकमत अमली तैयार की है ताकि ज्यादा सप्लाई से कीमतें खुद नीचे आएं। एक सरकारी एहलकार ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान खाम तेल की कीमतों को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर से 50 लाख बैरल खाम तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि भारत मुसलसल कहता रहा है कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतें मंतकी होनी चाहिए और बाजार के जरिए तय होनी चाहिए, न कि किसान मुल्क इसे कंट्रोल करें। भारत और दीगर ममालिक तेल की सप्लाई को बनावटी तरीके से ममालिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका बड़े ममालिक पर असर पड़ रहा है। हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोल प्रोडक्ट पर फीस 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर कम किया है, फिर भी दाम आला सतह पर हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी हुकूमत ने ओपेक ममालिक से प्रोडक्शन बढ़ाने की गुजारिश की थी, जिस पर गौर नहीं किया गया। हुकूमत ने कच्चे तेल के बैनुल-अक़वामी कीमतों में जारी तेजी के दौरान दीगर ममालिक के साथ मिलकर इमरजेंसी तेल स्टोर से कच्चे तेल का बड़ा स्टोर बाहर बाजार में लाने का इरादा बनाया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने में मदद मिलेगी। एक और खबर के मुताबिक एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी के सरबराह चौधरी जुनैद सिंह ने मंगल को इत्तेहाद को लेकर घंटों बातचीत की। अगरचे दोनों ने सीटों की तकसीम पर पत्ते अभी नहीं खोले, लेकिन मौजूद बहस यह है कि 36 सीटों पर तबादला ख्याल हुआ है। इनमें से 30 आरएलडी के हिस्से में आ रही हैं, जबकि 6 सीटों पर आरएलडी और एसपी के कारकुनान चुनावी निशान बदल कर इलेक्शन लड़ सकते हैं। आरएलडी मगरबी यूपी में अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। दूसरी तरफ एसपी सरबराह मगरबी यूपी में आरएलडी को तमाम यकतरफा नशिस्तें देने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। जराये के मुताबिक सिर्फ कुछ सीटों पर इत्तेफाक होने का इंतजार है। जल्दी सीटों की तकसीम का हतमी फैसला करके ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं उन लोगों को खबरदार करना चाहता हूं जो सीएए के नाम पर जज्बात भड़का रहे हैं। मैं अब्बा जान और चाचा जान के मुबल्लिगीन से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज हर कोई ये जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट है जो रियासत में लोगों के जज्बात मुश्तइल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र समाजी हम आहंगी को खराब करने की किसी भी कोशिश से सख्ती के साथ निपटने का इंतबाह देते हुए आगाह किया। उनकी हुकूमत माहौल खराब करने वालों से निपटना बखूबी जानती है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ पार्टी के साकेत नगर वाक़ नौतामीर शुदा ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर यह बातें कही हैं। मुंबई पुलिस ने मंगल को बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ सिख बरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है। खार पुलिस स्टेशन ने मुंबई के एक सिख ताजिर अमरजीत सिंह सिद्धू की शिकायत पर ताज़ीरात हिंद की दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक 20 नवंबर को अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम सफ़े पर एक कहानी पोस्ट की है, जिसमें मुबैना तौर पर पूरी सिख बरादरी को खालिसानी दहशतगर्द कहते हुए कंगना ने यह कहा कि साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने जूते तले मच्छरों की तरह कुचल दिया था। त्रिपुरा में इंतखाबी तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि क्या बीजेपी के रुकन असेंबली ने तालिबानियों की तर्ज पर तशद्दुद भड़काने की तकरीर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई एमएलए ने ऐसी तकरीर की थी तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से पोलिंग वाले इलाके में इजाफी नीम फौजी दस्तों की तैनाती पर भी गौर करने का मशवरा दिया। समाअत के दौरान त्रिपुरा हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले महेश जेठमलानी ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो तशद्दुद भड़काने वाली तकरीर थी। एमएलए को पूछगछ के लिए भी तलब किया गया है। वही टीएमसी की जानिब से पेश होने वाले जयदीप गुप्ता ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि खौफ की वजह से सीपीएम ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अगर हम खड़े ना हुए तो वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ बाकी ही नहीं रहेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मंगल को उत्तर प्रदेश असेंबली में 396 मौजूदा अरकान असेंबली को लेकर एक तफसीली सर्वे रिपोर्ट जारी की है।
ADR کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 35% یعنی 140 اراکین اسمبلی کے خلاف مجرمانہ معاملے درج ہیں اور 27% اراکین اسمبلی کے جرائم سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہے۔ 304 اراکین اسمبلی میں 77 کے خلاف مجرمانہ معاملے ہیں، جبکہ 49 رکنی سماجوادی پارٹی میں 18 اراکین اسمبلی بھی اس درجے میں آتے ہیں۔ BSP میں 2 اراکین اسمبلی کی مجرمانہ تاریخ ہے، جبکہ کانگریس کا 1 رکن اسمبلی اس درجے میں شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 396 اراکین اسمبلی میں سے 313 کروڑپتی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے کانپور میں اپنی 2 روزہ جنرل باڈی میٹنگ کے دوران مختلف سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 مسلم خواتین کو بورڈ کی رکنیت فراہم کی ہے اور 3 خواتین کو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے طور پر بھی مقرر کیا ہے۔ اسے مایہ ناز علماء کرام کے زیر انتظام ہندوستان کی اعلیٰ اسلامی تنظیم میں مسلم خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ AIMPLB کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی مہدی نے کہا کہ حیدرآباد سے ڈاکٹر اسما زہرا، لکھنؤ کی ڈاکٹر نگہت پروین اور دہلی کی عطیہ پروین کو ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر بنایا گیا ہے۔ خیال ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 2 روزہ اجلاس اتر پردیش کے کانپور میں 21 نومبر کو اختتام پذیر ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ اس اجلاس میں مولانا رابع حسنی ندوی کو 6ٹھی مرتبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر کلب صادق شیعہ عالم دین تھے، لیکن ملک و بیرونی ممالک کے تمام مکاتب فکر انہیں ادب و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مولانا مرحوم کلب صادق کے انتقال پر پوری دنیا کے علمی حلقے میں سوگ کی لہر تھی۔ مولانا قوم کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اس قدر پیش رہتے تھے کہ ان کو دوسرا سر سید بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے لکھنؤ میں اتحاد کالج کی بنیاد رکھی، جو موجودہ دور میں یونٹی کالج کے نام سے معروف ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ان کے فرزند ڈاکٹر کلب سبطین نوری نے کہا کہ اخبارات کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اتر پردیش حکومت بھی مولانا کلب صادق کے نام سے لکھنؤ میں ایک گیٹ تعمیر کرے گی اور ان کے نام سے کسی سڑک کو منسوب کرے گی، لیکن اس جانب کیا پیش رفت ہوئی، اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتر پردیش حکومت مولانا کلب صادق کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہی ہے تو ان کی آخری خواہش پوری کر دے، اس سے ان کی روح خوش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کلب صادق کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ لکھنؤ میں گرلز کالج کا قیام اور لڑکیوں کی تعلیم کے مزید راستہ ہموار کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کی آخری خواہش ابھی نامکمل ہے، لہذا یوپی حکومت مولانا کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے راستہ ہموار کر ان کو خراج عقیدت پیش کرے۔ کانگریس کی اتر پردیش کی انچارج جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجیح عوام کے مفاد میں کام کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے محل تیار کرنا ہے۔ محترمہ گاندھی نے کانپور کے صحت کے خراب نظام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں عوام کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے اور لوگ طبی سہولیات کے لیے بھٹک رہے ہیں، لیکن بی جے پی اپنے دفتر کو ایک عظیم الشان محل کی شکل میں تیار کر رہی ہے۔ محترمہ گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ صحت کی ناقص سہولیات کی وجہ سے کانپور کے لوگوں کو کورونا کے دوران بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بی جے پی کی ترجیح دیکھیے، اپنا عظیم الشان دفتر تو تیار کر لیا لیکن عوام کے لیے اسپتال کی ایک اینٹ تک نہیں رکھی۔ سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈر ملائم سنگھ یادو نے منگل کو پارٹی کے جنرل سیکریٹری راجیہ سبھا رکن پروفیسر رام گوپال یادو کی کتاب سیاست کے اس پار کی رسم اجرائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کے سامنے جب کوئی بھی چیلنج آیا ہے تب سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مہنگائی اور بدعنوانی کے خلاف پورا ملک آج کھڑا ہے، آج یہاں سارا ملک بیٹھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی موضوع ہو اسی طرح سب ایک ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکالیں۔ تقریب کی صدارت کر رہے ایس پی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے پروفیسر یادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ کتاب موجودہ پیڑھی ہی نہیں آئندہ نسلوں کے لیے بھی سیاسی اقدار کی راہ دکھانے والی ثابت ہوگی۔ معروف شاعر شادنا سلطان پوری کی یاد میں مولانا محمد کاظم ندوی کی رہائش گاہ چودھری محلہ کاکوری لکھنؤ میں ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مشاعرہ ڈاکٹر نیاز سلطان پوری نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ شادنا سلطان پوری نے اپنی پوری زندگی اردو کی خدمت میں گزاری۔ ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے اپنے تاثراتی پیغام میں کہا کہ شادنا سلطان پوری سے میرے بہت پرانے مراسم تھے، آج ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک خلا محسوس ہو رہا ہے۔ مولانا محمد کاظم ندوی نے کہا کہ شادنا سلطان پوری کی علمی اور ادبی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ نے شادنا سلطان پوری کی شخصیت کو نسل نو کے لیے مشعل راہ بتایا۔ شادنا سلطان پوری کے فرزند ارجمن عبدالقوی نے تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کیا، نظامت کے فرائض عاصم کاکوروی نے انجام دیے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق مولانا کاظم حسین منیجر مدرسہ حسینیہ گھوسی نے کہا ہے کہ ہم حجت الاسلام والمسلمین آقائے مہدی مہدوی پور کے صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہیں، جو ہماری نحیف آواز پر لبیک کہتے ہوئے صعوبات سفر برداشت کر کے مدرسہ حسینیہ بڑا گاؤں گھوسی میں تشریف لائے اور اپنے بصیرت افروز بیانات عالیہ سے مومنین و مسلمین کو محفوظ و مستفیض فرمایا۔ نیز جو مقامی و غیر مقامی علماء و مومنین اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے مدرسہ حسینیہ کے پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق اور عزت بخشی، ان سب کی خدمت میں نہایت ادب و
احترام کے ساتھ ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ چونکہ فردن فردن شکریہ ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں، اس لیے اس اخبار کے ذریعے جملہ شرکاء کا پرخلوص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زرعی قوانین کی واپسی کے سلسلے میں سماجی اور علمی شخصیات کے ایک میٹنگ مدرسہ سراج العلوم سنبھل میں منعقد کی گئی، جس میں شرکاء نے زرعی قوانین کی طرح CAA اور NRC قانون بھی واپس لینے کی مانگ کی۔ معروف عالم دین مولانا محمد میاں قاسمی نے کہا کہ متنازعہ تینوں قانون واپس لیے گئے ہیں، کسان اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور کسانوں نے ایک ایسے حکمراں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے جو دنیا بھر میں اپنے آمرانہ مزاج سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس کے فیصلے ناقابل تسخیر ہیں۔ مولانا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اقتدار چھن جانے کا زیادہ ڈر ایسے حکمراں کو ہوتا ہے جنہیں اپنے جرائم کا حساب دینے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے عہدیداران کی میٹنگ میں سابق کابینی وزیر نواب اقبال محمود نے کہا کہ موجودہ حکومت پوری طرح فیل ہے، اس نے اپنے دور میں ترقی کے نام پر کچھ نہیں دیا بلکہ فرقہ وارانہ صف بندی کے سہارے سیاست کو چمکایا۔ کانگریس کے سینئر قائد اور تمل ناڈو اقلیتی یونٹ کے چیئرمین اسلم بادشاہ نے آج سہارنپور میں سیدھے طور سے کہا کہ جگہ جگہ ان دنوں مسلم طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، مساجد کے قریب مندر بنانے کی وارننگ دی جا رہی ہے۔ ہریانہ کے گروگرام، میوات اور نو علاقے میں اقلیتی فرقہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ ملک کی یکجہتی اور امن کو برباد کرنے والے ارنب گوسوامی، سدھیر چودھری، شاطر بھاجپائی لیڈر کپل مشرا، ببیتا پھوگاٹ، سونالی پھوگاٹ، امیش دیوگن، سادھوی پرگیا، سادھوی پراجی، سنگی سوم، برجیش سنگھ، وکرم سینی اور گری راج سنگھ کو بےہودہ اور شرمناک بیانات دینے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ان پر کوئی کرمنل ایکشن نہیں، جبکہ حق کی خاطر آواز اٹھانے والوں پر NSA لگایا جا رہا ہے۔ مراد آباد کی رہنے والی 51 سالہ خاتون کملیش کی اچانک شدید سردرد، قے گردن کی اکڑن اور دھندلی نظر سے معمول کی سرگرمیاں رک گئی تھیں۔ جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ کے شعبہ نیورو سرجری کے ڈاکٹروں نے شعبہ امراض قلب کے ساتھیوں کی مدد سے ایک بہت ہی نادر اور غیر معمولی ورم کو ختم کیا جو کملیش کے دماغ کے ایک شریان میں موجود تھا۔ JN میڈیکل کالج میں بروقت علاج سے کملیش اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ نیورو سرجری شعبے کے پروفیسر MF ہدا نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر مریضہ سرجری کے لیے وقت پر نہ پہنچتی تو اس کے دماغ میں ورم ارد گرد کے اعصاب پر دباؤ ڈالتا، جس سے دماغ میں خون بہنا شروع ہو جاتا، دماغ کو نقصان پہنچتا اور مریضہ کوما میں چلی جاتی جو مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ AMU وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کہا کہ یونیورسٹی برادری کو اس نادر سرجری کے کامیابی سے انجام پذیر ہونے پر فخر ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ریڈ کراس کے اعلیٰ عہدیداران کا کہنا ہے کہ معاشی پابندیاں افغانستان کو بحران میں مبتلا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ان حالات کو بہت سنگین قرار دیا۔ افغانستان کے 6 روزہ دورے کے بعد جاری کردہ بیان میں ریڈ کراس کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ میں ان حالات سے بے چین ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہڈیوں کی طرح دبلے بچوں کی تصاویر دیکھی ہیں جو باعث خوف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ قندھار کے بڑے اسپتال میں بچوں کے وارڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بھوکے بچوں کی خالی نگاہیں اور والدین کے افسردہ چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حالات نہایت غضبناک ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کو اپنے قوانین کا جائزہ لے کر اس میں ترمیم کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے اقلیتی امور نے کہا کہ امریکہ کی چند ریاستوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات جمہوریت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے 2 ہفتوں پر مشتمل دورے کے اختتام پر پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کو نئی ڈیل کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ان جمہوری ممالک میں سب سے آگے ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے نامکمل قانون سازی کی گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر افغان مہاجرین کی صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ تمام ایرانی ادارے اور تنظیمیں مشکل ترین گھڑیوں میں افغان عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سردی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی امدادی اشیاء کی متعدد کھیپیں افغانستان بھیجی ہیں جو مختلف شہروں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ جرمنی کے شہریوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ موسم سرما کے اختتام تک کورونا ویکسین لگوا لیں ورنہ ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جبکہ یورپ میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیش نظر آسٹریا میں دوبارہ جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم اور نیدرلینڈ کی جانب سے گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات پر ہونے والی جھڑپوں کی شدید مذمت کی گئی۔ ان اقدامات کا مقصد بر اعظم میں کورونا کیسز کے اضافے کو روکنا تھا۔ ڈچ وزیر اعظم نے 3 راتوں تک جاری رہنے والی بدامنی کو بے وقوفوں کی جانب سے تشدد قرار دیا ہے۔ امریکہ کا جنگی جہاز ایک بار پھر حساس بحری علاقے آبنائے تائیوان سے گزرا ہے، جس کو امریکی فوج نے معمول کی سرگرمی قرار دیا ہے، لیکن چین کی جانب سے اس پر شدید تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور اسے خطے میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی بحریہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جہاز بین الاقوامی قوانین کے تحت ہی آبنائے تائیوان سے گزرا ہے، جو ایک معمول کی سرگرمی ہے۔